आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को आज बड़ी सियासी कामयाबी मिली है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सियालकोट में कौमी असम्बली के हल्का NA-75 डस्का में जुमे को होने वाले ज़िमनी इलेक्शन को कलअदम करार दिया और पूरे हल्के में दोबारा इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया है। अब डस्का में 18 मार्च को नए सिरे से ज़िमनी इंतखाब होगा, यानी अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मोहतरमा मरियम नवाज़ का पूरे हल्के में दोबारा ज़िमनी इलेक्शन कराने का मुतालबा मान लिया, जबकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तजवीज़ मुस्तरद हो गई, क्योंकि इमरान खान सिर्फ मुतनाज़ा 20 पोलिंग स्टेशन में दोबारा पोलिंग चाहते थे। परसों डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर ने इलेक्शन कमीशन में रिपोर्ट जमा कराई थी कि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार के तहफ़्फ़ुज़ात में वज़न है। बादियों नज़र में प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने नताइज में टेम्परिंग की, इसलिए मुताल्लिक़ा पोलिंग स्टेशन पर दोबारा इलेक्शन कराए जाएँ। आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने मुख्तसर फैसले में लिखा कि ज़िमनी इलेक्शन में लड़ाई झगड़े, तशद्दुद और फायरिंग से खौफ व हिरास फैला, वोटर्स को हक़ राय दही के लिए आज़ादाना साजगार माहौल नहीं मिला। फैसले में कहा गया कि हल्के में साफ शफाफ इंतखाब नहीं हुआ, वोटर्स को डराया धमकाया गया, इसलिए इलेक्शन एक्ट की शिक 9 के तहत पूरे इलेक्शन को कलअदम करार दिया जाता है। मरियम नवाज समेत मुस्लिम लीग नून की क़यादत इलेक्शन कमीशन का फैसला आने से पहले ही दोबारा ज़िमनी इलेक्शन का मुतालबा कर रही थी। मिनवन आज ये मुतालबात मंजूर हो गए। बात सिर्फ इन 20 अगवाशुदा पोलिंग स्टेशंस की नहीं है। आपने पूरे हल्के के अंदर अपनी पोलिंग स्लो रखी, आपने हल्के में लोगों को खौफ व हरास किया, आपने वोटर्स को डराया धमकाया। वो इलेक्शन तो वैसे ही नल एंड वॉइड हो जाता है। ये पूरे हल्के में अब री इलेक्शन होगा, इससे कम पे हम नहीं मानेंगे। हमारी डिमांड है कि पूरे हल्के में री इलेक्शन हो। आज सवाल सिर्फ री पोलिंग का नहीं है, ये इलेक्शन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जीता हुआ है। अगर आप मुकाबला करना चाह रहे तो फिर कराएं, पूरे डस्के में री पोलिंग कराएं, ताकि पता चले कि अवाम क्या कहते हैं। हमने इलेक्शन कमीशन को दरखास्त दी है पूरे हल्के का रीपोल किया जाए, ताकि वहाँ पर इलेक्शन की शफाफियत कायम हो सके। ये इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी है कि इसमें हमारा जो नुक्ता नजर है वो ये है कि इसमें सिर्फ 20 या 25 या 56 पोलिंग स्टेशन पर हमें री इलेक्शन नहीं मंजूर है, हमें पूरा इलेक्शन दोबारा डस्का NA-75 का चाहिए। इसलिए अब इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुस्लिम लीग नून अपनी कामयाबी करार दे रही है, जबकि तहरीक इंसाफ इस फैसले को नीम दली से कबूल करती नजर आ रही है। हम इदारों के फैसलों को मानते हैं और सरे तस्लीम खम है। हमने वादा किया था कौम के साथ कि हमारे दौर में इदारे आज़ाद होंगे। इमरान खान की जंग ही यही है। जो डिटेल्ड ऑर्डर आएगा उसको देखते हुए हमारे पास जो भी कानूनी ऑप्शंस हैं, हमारी लीगल टीम बैठ के आज ही फैसला करेगी कि हमने अगला कदम क्या उठाना है। हमारी जंग की पहली फतह हमें हो चुकी है और जो हम साफ की बुनियाद पर है। अल्लाह ताला का शुक्र और हमारी लीडरशिप को मुबारकबाद, खास तौर पर मरियम नवाज साहिबा को, नवाज शरीफ साहब को। आज इमरान खान साहब उस कॉन्स्पिरेसी करते हुए पकड़े गए जो धांधली करने के लिए उन्होंने पूरी कॉन्स्पिरेसी बनाई थी। ये सिर्फ नल एंड वाइड नहीं हुआ, इसके जो कॉन्स्पिरेसी जिसने की थी उनके खिलाफ फैसला आना चाहिए, उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए। डस्का ज़िमनी इलेक्शन के 360 पोलिंग स्टेशन में से 337 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी सरकारी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को 3000 से ज़ायद वोटों की बरतरी हासिल थी, लेकिन 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की मुबैना गुमशुदगी और बेज़ाब्तगी ने ज़िमनी इलेक्शन को सवालिया निशान लगा दिया था। आज इलेक्शन कमीशन ने फ़राइज़ में गफलत बरतने पर चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब को वजाहत के लिए 4 मार्च को ज़ाती हैसियत में तलब किया, जबकि डिप्टी कमिश्नर और DPA सियालकोट को मुअत्तल करने का हुक्म दिया और उनको आइंदा किसी इलेक्शन ड्यूटी पर मामूर ना करने की हिदायत की। अब खबरें हैं कि PTI ने फैसला किया, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मंजूरी दी है कि आज के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। इसको चैलेंज करेगी PTI और ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचने जा रहा है। अब इस मौजू में बात करते हैं। आज इलेक्शन कमीशन में भरपूर अंदाज में दिफा किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उसकी उम्मीदवार का, और उसके वकील थे पाकिस्तान के नामवर कानूनदान जनाब बैरिस्टर सलमान अकरम राजा, जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब। आपके पर्सपेक्टिव से और आपकी पार्टी के पर्सपेक्टिव से सिंपल और स्ट्रेट केस था कि ये इलेक्शन जो है पूरा नल एंड वाइड करार दिया जाए। देखिए, मेरी पार्टी कोई नहीं है, मेरी एक मौकला थी, उन्होंने जो वाक़यात हालात बताए उसकी बुनियाद पर एक मुकदमा हमने इलेक्शन कमीशन के सामने रखा।
دیکھیں واقعات یوں تھے کہ الیکشن کمیشن نے ایک پولیس افسر صاحب ہیں ذوالفقار ورک، ان کے حوالے سے بارہا ہدایات جاری کیں کہ ان کو اس الیکشن سے دور رکھا جائے. ان کے حوالے سے یہ تصدیق ہو چکی ہے کہ یہ غیر جانبدار نہیں ہیں، یہ وہاں ایک فریق مسلم لیگ نون کی جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کو، ان کے سپورٹرز کو ہراساں کر رہے ہیں. اس کے باوجود یہ دیکھا گیا کہ انتظامیہ جو تھی ان کو وہاں سے ہٹانا نہیں چاہتی تھی اور حکم عدولی کی، بارہا حکم عدولی کی الیکشن کمیشن کے حکم کی. بالآخر جب بہت سختی کی الیکشن کمیشن نے تو ان کو ہٹا دیا گیا، ذوالفقار ورک صاحب کو. لیکن چند ہی دنوں کے بعد ان کو الیکشن ڈیوٹی پہ ذوالفقار علی کے نام سے پھر متعین کر دیا گیا. میں صرف مثال کے طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں پر جو واقعات اب سامنے آئے وہ اتنے حیران کن اور افسوسناک تھے کہ میری نظر میں الیکشن کمیشن کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ پورے اس الیکشن کو مشکوک قرار دے. جب 20 پریزائڈنگ افسر غائب ہو جاتے ہیں، 8 10 12 گھنٹے غائب رہتے ہیں، تو چیف الیکشن کمشنر صاحب 21 تاریخ کو 21 فروری کو ایک پریس ریلیز جاری کرتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ تمام شام تمام رات میں کوشش کرتا رہا کہ میری بات ہو جائے آئی جی سے، کمشنر سے، ڈیپٹی کمشنر سے، چیف سیکرٹری سے. کسی نے میرے ساتھ تعاون نہیں کیا، میرے ساتھ بات تک نہیں کی، اور ایک دفعہ اگر فون ملا چیف سیکرٹری کا تو انہوں نے مڑ کے پھر اس کے بعد مجھے موقع نہیں دیا کہ میں ان سے رابطہ کر سکوں. تمام رات 20 پریزائڈنگ افسر ان کے فون بند رہتے ہیں. ہر پریزائڈنگ افسر کو ایک پولیس ایسکارٹ حاصل تھی جس میں وائرلیس تھا، سیل فون تھے، وہ بند رہتے ہیں. تو ایک خوفناک صورتحال تھی جو ایک مکمل ایک کانسپریسی کے بغیر اس کو سلمان اکرم مرزا صاحب، آپ کا اصرار یہ تھا کہ یہ معاملہ صرف 20 پولنگ اسٹیشنز کا نہیں، جبکہ مسلسل تمام معاملات جو تھے ان کا محور جو تھا، جو شکایات کا محور تھا، وہ یہ 20 پولنگ اسٹیشن، یہ 20 پریزائڈنگ آفیسرز تھے. اپیرنٹلی باقی جگہوں پہ اتنی سنگین شکایت نہیں تھی. نہیں، یوں نہیں ہے. دیکھیں گزارش یہ تھی کہ یہ ایک کانسپریسی ہے جس کا اظہار جو ہے، جس کا ایک سرا ہمیں ان 20 پریزائڈنگ افسروں اور 20 پولنگ اسٹیشنوں کے ذریعے ملا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑی کانسپریسی تھی. ہوا یہ کہ تمام دن فائرنگ ہوتی رہی. ہم نے مختلف پولنگ سٹیشنز کا جو ٹرن آؤٹ تھا وہ الیکشن کمیشن کے سامنے رکھا کہ ایک ہی ساتھ 2 پولنگ سٹیشن ہیں، ایک میں ٹرن آؤٹ 18% ہے، دوسرے میں 56% ہے. ٹارگیٹڈ قسم کی یہ ایک پلاننگ تھی کہ اس پولنگ سٹیشن پہ ٹرن آؤٹ کو کم رکھنا ہے تاکہ اگر وہ جیتی بھی، مسلم لیگ نون کی امیدوار 337 حلقوں کا جب رزلٹ آیا وہ جیت رہی تھی 3-4 ہزار ووٹوں سے، تو باقی جو ماندہ یہ 20 پولنگ سٹیشن تھے وہاں پھر کارروائی کر کے اس لیڈ کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن وہ لیڈ بذات خود ہمارا موقف تھا کہ کم اس لیے تھی کہ مخصوص پولنگ سٹیشنز پر فائرنگ روکنا، لوگوں کو باقاعدہ روکا گیا پولنگ سٹیشن میں داخل ہونے سے. وہاں پہ ٹرن آؤٹ کو 18-20-22% کیا گیا، اور جہاں کے یہ حلقے جہاں یہ 20 پریزائڈنگ افسر تھے وہاں ٹرن آؤٹ 80% 82% تھا. اتنی تفاوت تھی اس حلقے میں کہ نظر آ رہا تھا کہ ایک اسکیم. یقیناً بیس صاحب، اس کا مطلب 18 مارچ کو جب الیکشن ہوگا تو اب ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ صاف شفاف اور غیر متنازع الیکشن ہوگا. تو ان تمام اس پس منظر میں پاکستان مسلم لیگ نون کو تو بھاری اکثریت سے یہ الیکشن جیتنا چاہیے. اب میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، ہے تو ایک سیاسی بات ہے. یہ مجھے علم ہے کہ 4-5 دفعہ یہ حلقہ مسلم لیگ نون جیت چکی ہے، لیکن میرا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. جو قانونی بات تھی، جو الیکشن کی میں سمجھتا ہوں انٹیگریٹی کے حوالے سے یہ بہت بڑا فیصلہ ہے. آئندہ کے لیے یہ ایک تنبیہ ہے افسران کو کہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کچھ بھی کر گزریں اور پھر ہم یہ کہیں کہ جاؤ عدالت میں مقدمہ درج کر دو، شہادت گواہی کرو، 5-6 سال وہاں مقدمہ چلتا رہے گا اور اس کی اپیلیں چلتی رہیں گی، تب تک سب لوگ ریٹائر ہو گئے ہوں گے، تب تک پارلیمنٹ ختم ہو گئی ہوگی. نظیر نہیں ملتی اتنا سوئفٹ اور اتنا تھورو ایکشن الیکشن کمیشن کی جانب سے دیکھنے میں نہیں آیا. ہم نے دیکھا تھا کہ اس سے پہلے اعتراضات تھے خواجہ سعد رفیق کے حوالے سے، خواجہ آصف صاحب کے حوالے سے، مگر وہ پوری مدت انہوں نے گزار دی مگر ان شکایات کا فیصلہ نہیں آیا. جی ایسا ہی ہوتا رہا ہے اور ہر دور میں ایسا ہوتا رہے. ماضی میں ہیں نظیریں، ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک بھی نظیر نہیں ہے جہاں الیکشن سیٹیسائیڈ ہوا ہو، لیکن بالکل یہاں تو معاملات اتنے چونکہ چونکا دینے والے تھے. ایسا کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا کہ 20 پریزائڈنگ افسران عملہ پوری رات غائب رہیں اور کسی کو پتہ ہی نہ ہو. ریٹرننگ افسر نے یہ لکھا کہ اگلے دن جب یہ لوگ نمودار ہوئے تو یہ دہشت زدہ تھے. یہ ان کی رپورٹ ہے. اب کس دہشت میں ان کو رکھا گیا تمام رات،
یہ تمام ایسے سوالات اور ایسے امور تھے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ ان سے نظر صرف کرے۔ ابھی جو ایڈمنسٹریٹو آرڈرز کیے ہیں انہوں نے، جو ڈی سی کے خلاف اور ڈی پی او کے خلاف اور پھر آئی جی کو اور چیف سیکرٹری کو طلب کیا ہے، لازم ہے کہ اس پہ عمل ہو؟ بالکل جی، اور اس چیز کی بالکل گہرائی میں جا کر تحقیق اور تفتیش ہونی چاہیے کہ یہ 20 پریزائڈنگ افسران کہاں تھے، کس حالت میں تھے، کیوں یہ دہشت زدہ حالت میں اگلے دن نمودار ہوئے۔ سب اکٹھے 6 بجے کے قریب نمودار ہو جاتے ہیں تمام رات غائب رہنے کے بعد۔ تو اس میں کون کون ملوث تھا اس تمام عمل میں، یہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی جمہوریت کے لیے بہت ضروری ہے۔ تمام پاکستان میں جو الیکشن ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ یہ کس طرح یہ معاملات کیے جاتے رہے ہیں ماضی میں اور آئندہ ان کو کیسے روکنا ہے۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر سلمان اکرم راجہ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ بظاہر بلیٹنٹ کیس ہے، دھاندلی کا، کھلی دھاندلی کا بلیٹنٹ کیس تھا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ یہ الیکشنز نئے سرے سے ہوں۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ہم ذکر کریں گے پاکستان میں سیاسی خانوادوں کا راج رہتا ہے، راج ہے سیاست پہ ایک بار پھر۔ بھٹو خاندان، شریفوں کی دوسری نسل اس وقت ایکٹیو ہے۔ آج لاہور میں اس کا بڑا اچھا منظر تھا۔ جناب بلاول بھٹو زرداری مریم نواز شریف کے ساتھ لنچ پر اور سیاسی تبادلہ خیال کے لیے جاتی عمرہ میں تھے۔ دوسری جانب شہباز شریف صاحب کے صاحبزادے حمزہ شہباز کل رہا ہو جائیں گے۔ آج ان کی قانونی جو پروسیجرز ہیں وہ پورے ہو گئے ہیں۔ یہ ماحول ہے، نیا ماحول، نئی نسل کا، اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد۔ ویلکم بیک۔ آج کا دن بے نظیر بھٹو اور نواز شریف خانوادوں کی اگلی نسلوں کی سیاست کا دن تھا۔ جاتی عمرہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور پاکستان مسلم لیگ نون کی مریم نواز آج سر جوڑ کے بیٹھے۔ دوسری جانب پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر جناب حمزہ شہباز، جناب شہباز شریف کے صاحبزادے، ان کے بارے میں امکان ہے کہ وہ بہت جلد ایکٹیو ہونے والے ہیں۔ کل 20 مہینوں بعد جیل سے رہا ہو کر گھر لوٹ آئیں گے۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف البتہ ابھی تک قید میں ہیں۔ دونوں جماعتوں نے کئی ادوار ملک پر حکمرانی کی ہے اور اب یہ دونوں جماعتوں کی باغ دوڑ ان کی نئی نسل کے لیڈرز کے پاس ہے جو مزید کئی ادوار حکمرانی کے ارمان رکھتی ہے۔ آج کی بلاول بھٹو اور مریم ملاقات میں سیاسی محاذ پر صلاح مشورے تو ہوئے، مگر کہا جا رہا ہے کہ آج کی جو مجلس تھی، جو میٹنگ تھی، اس میں ان دونوں نے حکومت کے خلاف لانگ مارچ کے بعد دھرنا دینے پر بھی اپنی گفتگو کی ہے۔ مگر اس وقت مین جو فوکس تھا وہ تھا سینٹ الیکشن، اور جس میں دونوں جماعتیں پی ڈی ایم کے چھتری تلے الیکشن لڑ رہی ہیں، اور اس وقت پوری سر توڑ کوشش ہے کہ کسی انداز میں سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کا جو اسلام آباد کی نشست پہ سینٹ الیکشن ہے اس کو کامیاب بنایا جائے اور اس کے لیے جو کچھ ممکن ہے کیا جائے۔ اور اسی حوالے سے آج کی اس میٹنگ کے بعد مریم نواز اور بلاول بھٹو زرداری نے میڈیا سے بات بھی کی۔ ہم میاں محمد نواز شریف صاحب کے، شہباز شریف صاحب کے، پورا مسلم لیگ نون کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اعتماد دکھایا، ٹرسٹ دکھایا۔ ہمارا یوسف رضا گیلانی صاحب میں حمزہ شہباز شریف صاحب کا کل کا اچھا خبر ملا کہ بیل حاصل کیا ہے۔ ہم حمزہ شہباز شریف صاحب کے ریلیز پہ، بیل پہ ان کو مبارکباد دینا چاہیں گے۔ میں بلاول بھٹو زرداری صاحب، یوسف رضا گیلانی صاحب اور پیپلز پارٹی کے ڈیلیگیشن کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ وہ میرے پاس تشریف لائے۔ یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں وہ پی ڈی ایم کے کینڈیڈیٹ ہیں، اور نہ صرف یہ کہ وہ پی ڈی ایم کے کینڈیڈیٹ ہیں، ایک بہت یہ ایز اے پرائم منسٹر، ایز اے پرسن بہت ایک ایفیبل پرسنالٹی ہیں۔ سب جمہوریت پسند ان کو پسند بھی کرتے ہیں۔ یہ ہمارے مشترکہ کینڈیڈیٹ ہیں۔ پی ایم ایل این ان کو اس الیکشن میں سپورٹ کر رہی ہے۔ آج بلاول بھٹو زرداری نے شہباز شریف کو جیل میں رکھنے کی مذمت کی۔ حمزہ شہباز کی ضمانت کے حکم کو خوشائند قرار دیا۔ دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ کے حکم کے بعد امکان ہے کہ کل حمزہ شہباز قید سے رہا ہوں گے اور ایک بار پھر سیاست میں متحرک ہوں گے۔ دیکھنا ہوگا کہ وہ موجودہ ماحول میں مریم نواز کی جارحانہ اور تصادم کی سیاست کو آگے بڑھاتے ہیں یا اپنے والد شہباز شریف کی مفاہمتی کی جو سیاست ہے اسے آگے لے جاتے ہیں۔ حمزہ شہباز اپنی سیاسی سمت بہرحال ہمیشہ ان کی منسلک رہی ہے اپنے والد کی سوچ سے۔ ٹکراؤ کی سیاست، اداروں سے الجھنے کی سیاست سسٹم کو نقصان دے گی۔ مجھے اپنی فوج سے پیار ہے، مجھے اپنی پولیس سے پیار ہے، مجھے اپنے رینجر سے پیار ہے۔ دنیا نے مانا ہے کہ پاکستان کی افواج نے، پولیس کے سپاہیوں نے، رینجرز نے قربانیاں دی ہیں۔ اس جمہوریت کی گاڑی کو چلنے دو۔ ملک
मुल्क में इंतशार की फिजा ज़रूर है, लेकिन जोश की ज़रूरत नहीं है, होश से आगे बढ़ना है। सूरत हाल पर बात करते हैं। मैं ज्वाइन कर रही हैं मोहतरमा आरफा नूर, सीनियर सियासी तजज़ियाकार हैं, अपना शो भी होस्ट करती हैं, डॉन अखबार में कॉलमनिस्ट भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आरफा नूर साहब। लाहौर में आज बड़ा मंजर है, एक बार फिर दूसरी जनरेशन भुट्टो ख़ानदान की, शरीफ ख़ानदान की पूरी तरह से एक्टिव है और अब ज़ाहिर है कि कोशिश यही है कि इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हो और ये फिर दूसरी जो नस्ल के लोग हैं ये पाकिस्तान में मसनद इक़्तिदार में बैठें। गोया कि एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन जो है वो तैयार हो गई है बिल्कुल, और वही ख़ानदान है और वही विरासत है और वो पाकिस्तान की जो ये मौरूसी सियासत है ये अभी चलनी है। जी कामरान साहब, सेकंड जनरेशन क्या, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हम बात करें तो उसकी तो तीसरी जनरेशन है, ये PMLN की दूसरी है। तो ये तो आई थिंक हमारे ख़ित्ते की अगर आप सियासत को देखें तो उसके अंदर हम चाहे श्रीलंका को देखें, बांग्लादेश को देखें, हिंदुस्तान को देखें, जहाँ जमहूरियत है, जहाँ डिक्टेटरशिप रही है, सब जगहों पे आपको जो कह सकते हैं हम कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं, वो उसका राज एक है और वो रहेगा फॉर सम टाइम टू कम। बट मेरे ख्याल में क्या वजह है आरफा साहिबा, क्या वजह है? पॉलिटिकल पार्टीज़ कामरान साहब जो हैं वो शायद अभी इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं हुई, जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं अभी तक। वो जो माफ़ करिएगा ज़रा अंग्रेज़ी के लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हूँ, जो करिज़मेटिक पर्सनैलिटी है, सारी पॉलिटिकल पार्टी, सारी जो जमातें हैं वो एक करिश्माती शख्सियत के इर्द गिर्द घूमती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी बिल्कुल उसका भी यही हाल है। इमरान खान साहब ना हो तो हमें नहीं समझ आता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ जाएगी, कौन चलाएगा। तो इंस्टीट्यूशंस अभी जमातों के अंदर इतने बने नहीं हैं, इतने स्ट्रेंथन नहीं हुए कि वो इलेक्शंस करवाएं और जो भी ऊपर आए वो 4 साल के लिए पार्टी चलाए, 8 साल के लिए चलाए, वो चला जाए और जमात जो है वो चलती रहे। तो आई थिंक जब तक ये जमातें जो है वो इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं होती, उनके अंदर जो ब्यूरोक्रेसीज़ नहीं बनती, इंस्टीट्यूशंस नहीं बनते, तो हमें ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी इन करिश्माती शख्सियात के साथ और वो पॉलिटिक्स को डोमिनेट भी करेंगे। होगा मगर आप देखिए अगर हिंदुस्तान एक आम पाकिस्तानी रिप्रेजेंट हो जाए अपने इख्तिदार के जो आला तरीन जो मसनदें हैं, मिसाल के तौर पे चाहे कुछ भी है, भारत में नरेंद्र मोदी वज़ीर आज़म इंडिया है और वो एक आम भारतीय हैं कि बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास भारतीय थे और वो अब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं और फिर पूरी दुनिया में तो इसकी बेपनाह मिसालें मौजूद है। एक आम पाकिस्तानी, वो पाकिस्तानी जो कि कभी जिसने कहीं नौकरी की हो, जब कहीं बस में बैठा हो, जिसने अपनी नौकरी के लिए अपने बच्चों के लिए तगदौ की हो, जिसने खुद कमा के खुद खाया हो, वो इख्तिदार में आए और वो पाकिस्तान का निज़ाम चलाए, कभी मुमकिन है? मेरे ख्याल में MQM का एक हमारे पास यहाँ एग्जाम्पल मौजूद है। और अगर क्योंकि आपने ख़ुद हिंदुस्तान की बात की तो मेरे ख्याल में वहाँ कांग्रेस की जो आजकल सूरत हाल है वो कुछ अंदाज़ा या उससे हम ले सकते हैं कि एक वक्त हो सकता है कि आए कि जो ये हम इनहेरिट करते हैं पॉलिटिक्स को और लोग उससे वो अपील नहीं करती लोगों को। मेरे ख्याल में जो राहुल गांधी को सोनिया गांधी कब से कोशिश कर रही हैं कि वो पार्टी को टेक ओवर कर ले, वो एक उस तरह के लीडर बने जैसे उनके वालिद थे या उनकी दादी थी, मगर वो पॉपुलैरिटी राहुल गांधी साहब की नहीं हो सकी। और मेरे ख्याल में इसका एक बहुत बड़ी वजह जो है वो ये है कि हिंदुस्तान के अंदर जो एक रैपिडली अर्बनाइजिंग पॉपुलेशन है, शहरों में लोग रहते हैं, यंग लोग रहते हैं, और क्योंकि वो भी अपनी एक ज़िंदगी गुजारे तो उनके लिए शायद नरेंद्र मोदी अपनी सब कमज़ोरियाँ, जो हमें कमज़ोरियाँ उनकी लगती हैं, उनके बावजूद वो एक बेहतर पॉलिटिकल लीडर शायद इसीलिए लगते हैं क्योंकि जैसे आपने कहा कि वो एक आम से आदमी थे जो ट्रेन स्टेशन पे गालबन चाय बेचते थे और आज वो मुल्क के वज़ीर आज़म हैं। राहुल गांधी साहब उस किस्म का एक एस्पिरेशनल लीडर या फिगर नहीं बन सकते हिंदुस्तान के यंग लोगों के लिए। तो शायद जब हम भी ज़्यादा हमारी एक अर्बन पॉपुलेशन हो, बड़े शहर बढ़े, उनके अंदर लोग ज़्यादा रहें, तो हो सकता है कि वो भी फिर इस डायनेस्टिकल पॉलिटिक्स को रिजेक्ट करें। हमारी ख्वाहिश है कि भाई कि ये मूरिसी सियासत से बचें। बहरहाल एक मौका आया, इमरान खान तो मूरिसी सियासत में नहीं है और फिर जाहिर है कि उनकी भी नस्ल तो सियासत में नहीं आएगी,
مگر جب وہ آئے اور جب ان کی حکومت شروع ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ جو میسو ان ایکسپیرینس ہے وہ سامنے نظر آیا. پھر شکایتیں کہ آپ کے پاس تو تجربہ ہی نہیں ہے اور آپ کس طرح سے گورنمنٹ چلا رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں, تو پھر اس کا رونا ہوتا ہے اور وہ تو ابھی فی الحال رہے گا. وہ تو ایک دوسرا ایشو ہے نا کامران صاحب, اس کا تعلق عمران خان صاحب, اگر ایک طرف ہم ان کی ان ایکسپیرینس کی بات کرتے ہیں تو ہم ساتھ میں یہ بھی تنقید کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پچھلی حکومتوں میں رہے ہیں پاور کے اندر, اور ان کو بھی اگر بہت سے لوگ آپ دیکھ لیں جیسے خسرو بختیار صاحب ہوں گے یا عمر ایوب صاحب ہوں گے, تو وہ بھی تو ڈائنیسٹک پالیٹکس کا ہی نتیجہ ہے. عمر ایوب صاحب کی بھی یہ کوئی تیسری جنریشن ہے سیاست کے اندر, خسرو بختیار صاحب ہو جائیں, جہانگیر ترین صاحب ہو جائیں, حماد اظہر صاحب ہو جائیں فار دیٹ میٹر. تو جو ڈائنیسٹک پالیٹکس ہے وہ صرف پارٹی لیڈرشپ میں اس کی ہمیں ایک اور طریقے سے نظر آتی ہے, بٹ ہم اس کو اگر کنسٹیچوئنسی پالیٹکس میں بھی دیکھیں تو زیادہ تر جو ہیں وہ فیملی سے ہی آ رہے ہیں. وہاں بھی عام آدمی تو کوئی نہیں کھڑا ہو کے الیکشن جیت رہا, زیادہ تر ایسے ہیں جن کے یا والد تھے یا چچا تھے. جو ہم نے ابھی ڈسکا میں الیکشن دیکھا ہے وہاں بھی جو صاحب فوت ہوئے ان کی بیٹی سامنے آئی ہے. تو کنسٹیچوئنسی پالیٹکس میں بھی یہ تبدیلی آئے گی تو شاید ہمیں یہ پارٹی پالیٹکس میں بھی نظر آئے. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ محترمہ عارفہ نور ہمارے ساتھ موجود تھیں. کمرشل بریک, اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں, تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا, کامران خان کے ساتھ. صرف پاکستان نہیں بلکہ اس پورے خطے کے لیے آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان امن کی دم توڑتی امیدوں کو آج ایک نئی زندگی ملتی نظر آئی ہے. کئی مہینوں کی خاموش بیک چینل ڈپلومیسی کے بعد دونوں ممالک کے ڈائریکٹریٹ جنرل ملٹری آپریشنز نے دو طرفہ پائیدار امن میں حائل بنیادی معاملات اور خدشات کو حل کرنے پر آج اتفاق کیا ہے. پاک فوج کے ڈی جی ایم او میجر جنرل نعمان زکریا اور ان کے بھارتی ہم منصب لیفٹیننٹ جنرل پرمجیت سنگھ کا ٹیلی فون ہاٹ لائن پر رابطہ ہوا. بھارت کی وزارت دفاع اور پاکستان کے جنرل ہیڈ کوارٹرز ISPR سے آج ایک غیر معمولی مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا آج کی اس بات چیت کے بعد, جس کے مطابق دونوں جانب سے لائن آف کنٹرول سمیت تمام دیگر امور پر, تمام معاہدوں پر, سمجھوتوں پر اور جنگ بندی پر سختی سے عمل پیرا ہونے پہ اتفاق کیا گیا. مشترکہ اعلامیے میں ملٹری آپریشنز کمانڈر کی گفتگو کے ماحول کے لیے فرینک اینڈ فری اینڈ کارڈیل ایٹماسفیئر کے الفاظ استعمال کیے گئے. آج ہی اس اعلان کے تھوڑی ہی دیر بعد بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان انوراگ شریواستو نے ایک بیان جاری کیا کہ بھارت پاکستان کے ساتھ معمول کے دوستانہ تعلقات کا خواہاں ہے. بھارت پاکستان سے تمام معاملات پرامن اور دو طرفہ طریقے سے حل کرنے کے لیے پرعزم ہے. پاک بھارت سفارتی تعلقات کے حوالے سے اس وقت بھارتی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ یہ تعلقات جو ڈاؤن گریڈ ہو گئے تھے فروری کے واقعات کے بعد, اب ان کو دوبارہ بحال کیا جا رہا ہے. ہائی کمشنر لیول تک یہ تعلقات بحال ہونے جا رہے ہیں. یہ بھارتی میڈیا نے رپورٹ کیا ہے, لیکن اسے فی الحال پاکستان سے ہمیں کوئی اس کی سرکاری کنفرمیشن حاصل نہیں ہوئی ہے. اس کے ساتھ ہی بھارتی میڈیا یہ بھی رپورٹ کر رہا ہے کہ ان اہم پیش رفت کے بعد جو آج ہوئی ہے یا جو بیک چینل ڈپلومیسی سے ہوئی ہے, اس سال سارک اجلاس جو طویل عرصے سے نہیں ہوا اسلام آباد میں منعقد کیا جا سکتا ہے, اور اس سال سارک اجلاس اسلام آباد میں منعقد ہوتا ہے تو بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی اسلام آباد اس سال آ سکتے ہیں. یہ سب اس وقت بھارتی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے. یقیناً انتہائی بڑی اور اہم پیش رفت ہے. اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کئی مہینوں سے جاری خاموش سفارتکاری کی یہ بڑی کامیابی ہے. اب بھارتی میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ پاکستان کے قومی سلامتی کے امور اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر معید یوسف اور بھارتی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجے ڈوول کے درمیان پچھلے کئی مہینوں سے رابطے ہیں, اور اس سلسلے میں ایک ملاقات براہ راست بھی ہوئی ہے. یہ بھی بھارتی میڈیا نے رپورٹ کیا ہے, پاکستان میں اس کی کنفرمیشن نہیں ہے. ڈی جی ایم اوز کے رابطوں کی خبر کو بھی آج بھارتی نیوز چینل نے ہیڈ لائنز کے طور پہ نشر کیا ہے.
سب سے پاکستان میں اس حوالے سے جو صورتحال دیکھنے میں آئی ہے، بارہا اس کا اظہار ہوا ہے کہ باعزت طریقے سے کشمیر کے مسئلے کے پرامن اور مکمل حل کے ساتھ پاکستان چاہتا ہے کہ اس خطے میں موجود اور خاص طور پہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تمام معاملات کا پرامن حل ڈھونڈا جائے۔ اس سلسلے میں ایک اہم پیش رفت ہوئی تھی جب چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے فروری کے شروع میں پاکستان ایئر فورس کی گریجویشن پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان خطے میں ہر جانب دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہتا ہے، پرامن بقائے باہمی کے اصول کو پورے خطے تک پہنچانا چاہتا ہے۔ 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر آزاد کشمیر میں خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان نے بھی بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کو مذاکرات کے ذریعے تنازع کشمیر کو حل کرنے کی دعوت دی تھی۔ آج میں پھر سے آپ کو کہتا ہوں کہ کشمیر کا مسئلہ ہمارے ساتھ کریں، اور اس کے لیے سب سے پہلے جو آپ نے 5 اگست کو یہ قدم اٹھایا تھا 370 آرٹیکل ختم کرنے کا، اس کو ریسٹور کریں اور پھر ہمارے سے بات کریں اور یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن کے تحت کشمیریوں کو وہ حق دیں جو دنیا کی کمیونٹی نے، ورلڈ کمیونٹی نے جو حق دیا تھا وہ دیں۔ ہم تیار ہیں آپ سے پھر سے بات کرنے کے لیے۔ کل وزیراعظم عمران خان نے سری لنکا میں بھی اپنی ایک اہم تقریر میں مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل اور خطے میں امن کے اور استحکام کی بھرپور خواہش کا اظہار کیا تھا۔ My dream for the subcontinent is that we resolve our difference, and our difference is only one. It's the Kashmir issue. All we want is it to be resolved according to the United Nations Security Council resolution. And this can only be resolved through dialogue. Immediately when I came into power, I approached our neighbor, India, explained to them, to Prime Minister Modi, that the way forward for the subcontinent is for us to resolve our differences through dialogue and then improve our trading relationship and diffuse the tension. I didn't succeed, but I'm optimistic. نہ صرف یہ کہ آج بھارتی دفتر خارجہ نے ایک بار پھر اس بات کا اظہار کیا ہے، عزم نو کیا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ تمام معاملات کو پرامن طریقے سے حل کرنا چاہتا ہے۔ بھارتی میڈیا میں اس سلسلے میں بہت ساری خبریں آ رہی ہیں، مگر آج کی جو ڈی جی او ایم اوز کے درمیان جو بات چیت ہوئی ہے، باہر اس کا ایک سالڈ اور بہت ہی ٹھوس نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اب دونوں ممالک کے ڈی جی لیٹو آپریشنز کی یہ ہم آہنگی ہے کہ دراصل 2003 کے 2 طرفہ اتفاق رائے کو اس کی اصل روح کے مطابق نافذ کیا جائے گا۔ آج کے مشترکہ اعلامیے کے مطابق فریقین نے اس بات پر زور دیا کہ کسی بھی طرح کی غیر متوقع صورتحال اور غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے موجودہ ہاٹ لائن رابطے کا طریقہ کار اور بارڈر فلیگ میٹنگز کو بھرپور انداز میں استعمال کیا جائے گا۔ اس اہم ڈیولپمنٹ پہ بات کرنے کے لیے اب ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈائریکٹر جنرل انٹر سروسز پبلک ریلیشنز میجر جنرل بابر افتخار۔ بہت بہت شکریہ جنرل صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ سمجھائیے ہمارے ناظرین کو اور دوسرے پاکستانیوں کو کہ آج کی جو ڈیولپمنٹ ہے، یہ انڈین میڈیا بھی خاص طور پہ اور انٹرنیشنل میڈیا بھی کہہ رہا ہے کہ یہ ایکسٹراڈنری ڈیولپمنٹ ہے، یہ انپریسیڈنٹڈ ایک پروگریس ہے دونوں ملکوں کے جو اسٹرینڈ ریلیشن شپ ہے اس کے حوالے سے۔ جی تھینک یو ویری مچ کمران خان صاحب۔ میں اس بارے میں تھوڑا سا جو ہم نے آج ایک پریس ریلیز کیا وہ بھی کافی ڈیٹیل میں ہم نے اس میں چیزیں ٹیک کی، بٹ آئی ووڈ لائک ٹو ایکسپلین اٹ فردر کہ یہ جو سیز فائر کا جو انڈرسٹینڈنگ ہے یہ کوئی نئی نہیں، یہ 2003 میں ایک سیز فائر انڈرسٹینڈنگ دونوں ممالک کے درمیان ہوئی تھی، جس کے بعد ایل او سی پہ جو سیز فائر وائلیشنز تھیں وہ بہت کم ہو گئیں۔ اگر میں آپ کو اس کے اسٹیٹسٹکس بتاؤں جو ہمارے اگر ایل او سی پہ جو سیز فائر وائلیشنز چل رہی تھی، اگر 2003 سے 2021 اس عرصے کو دیکھیں تو اس عرصے میں تقریباً 13,627 مرتبہ لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کی گئی 2003 سے 2021 تک، اور اس پورے عرصے میں ان سیز فائر وائلیشنز کے دوران 310 شہری شہید ہوئے اور
1602 जख्मी हुए। नाउ अब इसको अगर मैं डिवाइड करूं कि 2003 से 13 का एक टाइम है और एक 14 से अभी तक, 2003 से 13 तक इस सारी जो फिगर मैंने आपको 13,627 सीज फायर वायलेशन का दिया, उसमें सिर्फ 1062 हुई उस दौरान, और बाकी तमाम सीज फायर वायलेशन 2014 और 21 कल तक हुई। सो दैट मीन्स के 92% से भी ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी है, जो इंसिडेंट्स हुए, चाहे वो वायलेशंस थी, चाहे वो कैजुअलिटीज़ थी, वो बहुत ज़्यादा हो रही थी। सो एक ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म जो हॉटलाइन का हमारा मौजूद है, जिसमें दोनों ममालिक के DGMOs एक तयशुदा वक्त पे एक तयशुदा फ्रीक्वेंसी के तहत आपस में बात करते हैं, और उसमें जो मिलिट्री टू मिलिट्री हमारी मुख्तलिफ जो इंगेजमेंट्स चल रही होती हैं, कोई एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं, उसके बारे में एक दूसरे को इत्मीनान में लेते हैं। सो उसी के तहत ये जो डिस्कशंस चल रही थी, एक मरतबा पहले भी 2017 में भी कोशिश की गई थी कि सीज फायर वायलेशंस को कुछ कम किया जाए, लेकिन फिर दोबारा से वो सस्टेन नहीं कर पाया। सो अब ये दोबारा दोनों DGMOs ने आपस में एक अंडरस्टैंडिंग की, म्यूचुअली अग्री किया कि जो 2003 में जो हमने इकदाम लिए थे उनको दोबारा लेटर एंड स्पिरिट में इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, ताकि लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो फायर चलता रहता है और फायर बंदी की खिलाफ वर्जी हैं उनको हम कम से कम। जल साहब, जो कम्युनिके सामने आया है, ये यकीनन ये अरेंजमेंट जो है इसका बड़ा हिस्सा जो है ये लाइन ऑफ कंट्रोल के हवाले से, मगर जो कम्युनिके है उसमें जो कोर इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करने की बात की गई है, दोनों मुल्कों के अमन के रास्ते की रुकावटों को रिजॉल्व करने की बात की गई है। भारत की जो अभी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट आया है उसमें उन्होंने पाकिस्तान के साथ अमन की बात की है, तमाम मसाइल को पुरअमन तरीके से हल करने की बात की है। गोया कि ये डेवलपमेंट जो है इट्स नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू LOC। देखिए कमरान खान साहब, इस वक्त की जो सीज फायर है, लेट मी रीइटरेट हियर कि ये दिस डेवलपमेंट इज लिमिटेड टू LOC एंड द वर्किंग बाउंड्री एंड द LOC। दिस इज अ स्टेप जो टैक्टिकल, अगर मैं लेवल कहूँ कि टैक्टिकल लेवल पे जो आपस में हमारी बातचीत चलती है, चाहे वो जितने भी बुरे हालात हों, ये ऑटलाइन राब्ता हमारा खुला होता है। सो उसके तहत ये दिस इज स्पेसिफिक टू दिस जोन। सो I would not advise anyone to read too much between the lines, but yes, पीस के लिए ओवरचर्स हमेशा चलते रहते हैं और आगे भी चलते रहेंगे, और होपफुली ये जो इक़दामात हैं इनसे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगी और इंशाल्लाह मज़ीद बेहतरी आएगी। बट मैं दोबारा इस चीज़ के ऊपर जोर देना चाहूँगा कि ये पर्टिकुलर जो इक़दाम किया गया है इसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर जोन से है, और अगर वो कोर इशूज़ की जो बात कर रहे हैं, वो कोर इशू यहीं पे जो अब जिस तरह इसकी शिकें हैं सर, इस अंडरस्टैंडिंग की कुछ इंपॉर्टेंट शिकें हैं। एक ये है कि जी कोई 500 मीटर के इलाके में LOC के अंदर नई डिफेंस कंस्ट्रक्शन नहीं की जाएगी। जो एग्जिस्टिंग डिफेंस बंकर्स हैं या डिफेंसेस हैं उनको मेंटेन किया जा सकता है, कोई नई कंस्ट्रक्शन नहीं की जाएगी। इसी तरह इसी मुआहदे की एक शिक है कि सीज फायर जो फायर है वो किसी की पोस्ट को डायरेक्टली टारगेट नहीं किया जाएगा, ये भी उसी मुआहदे की एक शिक थी। और इसी तरह इसके अंदर के LOC पे अगर कभी कोई इशू हुआ तो बॉर्डर फ्लैग मीटिंग के तहत लोकल कमांडर्स उसको हल करेंगे। सो ये वो कोर है इस मुआहदे की कि उसके ऊपर अमल किया जाएगा, इसको सिर्फ इसी के तनाजुर में देखा जाए। और ये जो इसके साथ साथ जो ये खबरें आई हैं और उसमें बाकायदा स्पेसिफिक्स भी दिए गए हैं कि आफ्टर ऑल एक बैक चैनल डिप्लोमेसी चल रही है, और इस बैक चैनल डिप्लोमेसी के दौरान जो है दोनों मुल्कों के NSAs भी जो थे वो इन कांटेक्ट थे, और इन द रन अप टू दैट बैक चैनल डिप्लोमेसी ये एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है जो आज किया गया है। गोया कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो है इस हवाले से एक खामोश सिफारतकारी हो रही थी, विच इज़ इन द रन अप टू दिस डेवलपमेंट जो कि आज हुई है। देखिए कमरान साहब, ये जो डिप्लोमेटिक लेवल पे तो राब्ते बरकरार रहते हैं, NSA लेवल पे भी रहते हैं, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि आई वुड नॉट लाइक एनीवन टू स्पेकुलेट मोर ऑन दिस थिंग,
بیکاز یہ جو رابطہ ہے اگین میں نے کہا یہ ملٹری ٹو ملٹری رابطہ تھا. اس کا تعلق کسی بیک ڈور سے یا کسی چیز سے نہیں ہے. یہ DGMOs کا رابطہ ہے جو کہ ریگولر ہوتا ہے اور ان چیزوں پہ وہ اکثر بات چیت کرتے ہیں. سو اس مرتبہ تھوڑا سا اس کو بہت اچھے ماحول میں ایک بہتر طریقے سے ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ یہ رابطہ جب ہوا اور اس میں یہ میوچلی اگری کیا گیا اینڈ کل رات سے اس چیز کو امپلیمنٹ کر دیا گیا ہے. اور انشاءاللہ وی آر ہوپنگ دیٹ وی ول بی ایبل ٹو سسٹین دس. واٹ ہیپنس نیکسٹ از سم تھنگ دیٹ جس کے اوپر میرے خیال میں ابھی ہمیں زیادہ اسپیکولیٹ نہیں کرنا. آپ کا لہجہ یقیناً محتاط ہے. ابھی ہماری دفتر خارجہ کا بھی اس سلسلے میں کوئی بیان نہیں ہے، مگر جب اکراس دا بارڈر ہم دیکھ رہے ہیں تو بھارت میں دفتر خارجہ نے ان کی جو ہے اس کو بڑا سراہا ہے اور پھر ایک خواہش کا اظہار کیا ہے پاکستان کے ساتھ امن کی. اگر آپ یقیناً انڈین میڈیا کو فالو کر رہے ہیں وہاں پہ اس کی بڑی ہائپ ہے. وہاں تو یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ اب ان ڈیولپمنٹس کے نتیجے میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو ڈاؤن گریڈڈ ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں وہ ہائی کمیشن لیول پہ اپ گریڈ ہونے جا رہے ہیں. وہاں پہ یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ شاید اس سال پاکستان میں ساک سمٹ ہو. حتیٰ کہ میں نے یہ بھی رپورٹنگ دیکھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انڈین پرائم منسٹر بھی ساک سمٹ میں پاکستان آ سکتے ہیں. تو جو رسپانس میں انڈین سائٹ پہ دیکھ رہا ہوں ویری سرپرائزنگ آلموسٹ اسٹانشنگ جو رسپانس ہے، کیونکہ وہاں تو ہمیشہ صرف نیگیٹو بات ہوتی تھی، ایک نیگیٹو سرج آتا تھا جب بھی اس قسم کی کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. ہمارے ہاں آج ہم بہت محتاط ہیں اور وہاں پہ انبلیویبل ایکسائٹمنٹ ہے. جی بالکل. دیکھیے اس کی پازیٹیوٹی اور ان اقدامات کی جو پازیٹیو کانسیکوینسز ہیں اس کے اوپر تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اینڈ انشاءاللہ وی ول بلڈ upon this thing. We will build upon this thing and ہر کوئی امن کا متمنی ہے، ہر کوئی پیس چاہتا ہے اور اسی ڈائریکشن میں انشاءاللہ چلیں گے. بٹ ہمارا سب سے پہلا جو فرسٹ سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ لیٹس ہوپ دیٹ دس سسٹینز وی آر ایبل ٹو سسٹین دس اینڈ موو فارورڈ. اور یہ جو کورسپونڈنگ ڈیولپمنٹس کی بات ہو رہی ہے ڈپلومیٹک فرنٹس پہ اور دوسرے لیولز پہ، کیونکہ یہ ساری جو انڈین رپورٹنگ ہو رہی ہے یہ ایمینیٹ کر رہی ہے انڈین آفیشل سورسز سے بڑی سینئر، اور ہمیں پتہ ہے کہ انڈیا میں یہ چیزیں جو ہیں یہ بغیر ایک پراپر چینلائزیشن کے ایسے نہیں آتی ہیں اور انڈین میڈیا اس طرح سے یہ چیزیں رپورٹ نہیں کرتا ہے. اٹس ویری انٹرسٹنگ سر کہ جو کچھ ہو رہا ہے اور جس طرح سے آج پورا دن ہم یہ دیکھتے رہے ہیں اور جیسے جیسے اسپیسیفک آ رہی ہیں کہ اب یہ ہو جائے گا، پھر ڈپلومیٹک لیولز اپ گریڈ ہو جائیں گے، ساک سمٹ ہو جائے گی، مودی سے پاکستان آ جائیں گے اینڈ واٹ ناٹ. جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں اس بارے میں اس لیے کامنٹ نہیں کروں گا بیکاز یہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اور فارن آفس کی ڈومین میں آتی ہے. بٹ بینگ اے سولجر آئی وڈ سے دیٹ لیٹس ٹیک ون اسٹیپ ایٹ اے ٹائم. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ. میجر جنرل بابر افتخار، ڈائریکٹر جنرل انٹر سروسز پبلک ریلیشنز ہمارے ساتھ موجود تھے. ابھی ایک ٹویٹ جاری کی ہے وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے نیشنل سیکیورٹی ڈاکٹر معید یوسف نے، جس میں انہوں نے بھارتی میڈیا کی ان خبروں کی تردید کی ہے کہ پچھلے کئی ہفتوں سے وہ بھارت کے قومی سلامتی کے مشیر اجت ڈوول کے ساتھ کانٹیکٹ میں تھے اور ان کی ایک براہ راست ملاقات جناب اجت ڈوول کے ساتھ کسی تیسرے ملک میں بھی ہوئی ہے. معید یوسف نے کہا ہے کہ اس قسم کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی ہے اور آج کی پیش رفت کو اسی انداز سے دیکھنا چاہیے جیسے وہ ہوئی ہے اور وہی ہوا ہے جو کہ نظر آیا ہے. اور یقیناً یہ ایک پروفیشنل طریقے سے اس معاملے کو جہاں پہ ڈیل کیا گیا ہے اس کا تعلق یہیں سے ہے اور اس کے پس منظر میں کوئی ایسی پیش رفت نہیں ہوئی ہے جس کا ذکر بھارتی میڈیا نے کیا ہے. انہوں نے زور دے کے کہا ہے کہ ان کی کوئی ملاقات اجت ڈوول کے ساتھ نہیں ہوئی ہے اور نہ ہی ان کے مسلسل روابط ہیں وزیر اعظم نریندر مودی کے قومی سلامتی کے مشیر اجت ڈوول کے ساتھ. کمرشل بریک، اس کے بعد ہم ذکر کریں گے. حیران کن ہے یہ بھی کہ پنجاب میں جو سینٹ الیکشنز ہونے جا رہے ہیں وہاں پہ اپوزیشن اور حکومتی جماعت پی ٹی آئی نے باقاعدہ بیٹھ کے مسئلے کا حل کر لیا ہے. تقریباً تمام سینیٹرز بلا مقابلہ منتخب ہو گئے ہیں. کیا بات ہے اگر اپوزیشن اور حکومت کی اس طرح کی مفاہمت ہو جائے آگے کے معاملات پر. اس کی بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. موجودہ سیاسی صورتحال میں جبکہ ٹیمپریچرز بہت اوپر نظر آتے ہیں، اس کو معجزہ ہی کہنا چاہیے کہ پنجاب میں مسلم لیگ نون، تحریک انصاف اور مسلم لیگ قاف نے باہمی مشاورت اور پنجاب اسمبلی میں اپنی نشستوں کے تناسب سے 11 سینیٹرز بلا مقابلہ منتخب کرا لیے ہیں. بہت ہی دلچسپ پیش رفت ہے. اس پر سیاست اش کر اٹھی ہے.
کہ ایسے ہی اگر تمام قومی معاملات میں ہو جائے تو کیا بات ہے۔ یہ اس وقت ہوا ہے جب آج ہی سپریم کورٹ نے سینٹ الیکشن میں اوپن یا سیکرٹ بیلٹ کیس کا فیصلہ محفوظ کیا ہے۔ پارلیمنٹ میں حکومت اور اپوزیشن اراکین کی تکرار ہو چکی ہے، جبکہ میڈیا میں روزانہ اس موضوع پر سیاسی اور قانونی ماہرین تبصرے کر رہے ہیں، مگر پنجاب میں حکومت اور اپوزیشن کی جوڑ توڑ کام دکھا چکی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ 11 سینیٹرز کی ایڈجسٹمنٹ میں پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ اور موجودہ اسپیکر اور پنجاب کے بہت ہی تجربہ کار سیاستدان چودھری پرویز الہی نے کلیدی کردار ادا کیا۔ جنرل اور ٹیکنوکریٹ نشست پر بلا مقابلہ منتخب ہونے والے 11 سینیٹرز میں پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون کے 5 اور مسلم لیگ قاف کا 1 امیدوار شامل ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے 9 منتخب سینیٹرز کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن 3 مارچ کے بعد جاری کیا جائے گا۔ بلا مقابلہ سینیٹرز بننے والوں میں پی ٹی آئی کی جانب سے اعجاز چودھری، اون عباس، سیف اللہ نیازی، ڈاکٹر زرقا تیمور اور بیرسٹر علی ظفر شامل ہے، جبکہ مسلم لیگ نون کے ساجد میر، عرفان الحق صدیقی، افنان اللقان، محترمہ سعدیہ عباسی اور اعظم نذیر تارڑ شامل ہیں، اور مسلم لیگ قاف کے جناب کامل علی آغا۔ یہ نیر معجزہ ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہم جائیں گے لاہور، جہاں پر موجود ہیں ہمارے سینئر اینالسٹ اور ہمارا بہت ہی مقبول پروگرام ہے اختلافی نوٹ، اس کو ہوسٹ کرتے ہیں جناب حبیب اکرم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ حبیب اکرم صاحب، کمال ہو گیا، اتنی گرما گرمی کے ماحول کے اندر پنجاب سے خبر آئی ہے کہ جی ادھر تو کوئی الیکشن ہی نہیں ہونا ہے، وہ سارے ڈیسائیڈ ہو گئے کہ کس کو کیا ملا، کون کون سینیٹر ہوگا۔ خان صاحب، آپ ہی کے پروگرام میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ چودھری پرویز الہی صاحب اس معاملے میں سرگرم ہیں، اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون، بالخصوص پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کر رہے ہیں، تاکہ دونوں طرف سے سینیٹرز کی وہی تعداد آئے جتنی صوبے کے لیے مختص ہے۔ تو اس کے لیے یہ بہت پہلے سے پتہ تھا کہ کس کس کو ٹکٹ ملا ہے، اور اگر آپ دیکھیں تو ٹکٹ بھی جب جاری کیے گئے تھے دونوں پارٹیوں کی طرف سے تو صرف 5 ٹکٹ جاری کیے گئے تھے انہی لوگوں کو جن کے بارے میں یقین تھا کہ یہ منتخب ہوں گے۔ اس کے بعد میں جو تھوڑی سی تبدیلی ہوئی وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے معاملے میں ہوئی کہ جس میں جو پرویز رشید صاحب ہیں ان کے کاغذات مسترد ہو گئے، ان کی جگہ عرفان صدیقی صاحب آ گئے، اور اس کے علاوہ کسی اور نے کاغذات جس نے بھی جمع کرائے تھے اس نے ایز اے کورنگ کینڈیڈیٹ جمع کروائے تھے، اور بعد میں آج ہی انہوں نے وہ کاغذات اٹھا لیے۔ تو لہٰذا یہاں پر ہمیں نظر آیا کہ پاکستان تحریک انصاف کو اگر چودھری پرویز الہی کا ساتھ نہ ملتا تو یہاں پر بھی معاملات اس طرف جا سکتے تھے جس کی طرف وزیر اعظم اشارہ کرتے رہے ہیں، یعنی ہارس ٹریڈنگ کا معاملہ یہاں پر بھی دیکھا جا سکتا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ خان صاحب یہ بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کیا اس الیکشن جو پنجاب میں جو صورتحال ہے، کیا اس کے بعد وزیر اعظم کے اس استدلال میں کوئی جان باقی رہی ہے کہ پاکستان کے اندر سینٹ کا الیکشن خالصتاً ہارس ٹریڈنگ کی بنیاد پر ہوتا ہے؟ آپ دیکھ لیجئے کہ سب سے بڑے صوبے میں ایسی کوئی صورت پیش نہیں آئی۔ تو یہ فرمائیے گا، اب بہرحال ایک مثالی صورتحال سامنے آئی ہے، اب آگے ہونا ہے قومی اسمبلی جو سینٹ کا الیکشن ہونا ہے، اس کے اندر جو کیفیت ہے، یہ فارمولا ہے بالکل سپیک اینڈ سپین ٹرانسپیرنٹ فارمولا ہے، یہ وہاں کیوں نہیں اپلائی ہو سکتا؟ اور یہ تو وہی بات ہے جو سپریم کورٹ میں بھی جس کی بات کی جا رہی تھی، اور بار بار معزز بینچ کی جانب سے یہی بات کی گئی جس کی کہ آج مثال سامنے آئی ہے۔ کامران خان صاحب، اس کی وجہ یہ ہے کہ مرکز میں کوئی ایسی شخصیت موجود نہیں ہے جو یہ گیپ کو برج کر سکے۔ اب ابتدائی طور پر تھوڑی سی کوششیں ہوئیں، آپ کو یاد ہوگا کہ قومی اسمبلی میں معاملات کو چلانے کے لیے بھی ایک کمیٹی بنی تھی جس کے سربراہ خود سپیکر کو بنایا گیا تھا۔ جب سپیکر نے ایک پروڈکشن آرڈر جاری کیا تو اس کے بعد وزیر اعظم نے یہ کہا کہ جناب آئندہ میں دیکھتا ہوں کہ اس کے پروڈکشن آرڈر کس کے کیسے جاری ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور کمیٹی بنی تھی جس کا سربراہ پرویز کھٹک تھے، اور اس کے اندر فواد حسین چودھری بھی موجود تھے۔ اس کمیٹی نے بھی کچھ کوشش کی تھی گیپ کو برج کرنے کی، لیکن اس کے بعد بھی کئی جگہ پر وہ معاملات ایسے اٹک گئے کہ جس میں اپوزیشن کا کہنا یہ ہے کہ بنیادی حارج چیز جو تھی وہ وزیر اعظم کا رویہ تھا۔ تو مرکز میں ہم نے ایسی کوشش ہوتے ہوئے جب دیکھی وہ کہیں نہ کہیں سے اس طرح ٹارپیڈو ہو گئی کہ جس کا نتیجہ ہمارے سیاسی ماحول میں کشیدگی کی صورت میں نکلا۔ اور پھر جب پی ڈی ایم بن گئی اور پی ڈی ایم کے بعد اب یہ جو ٹرمپ کارڈ کھیلا گیا، ٹرمپ کارڈ تو ابھی اسے نہیں کہہ سکتے، یوسف رضا گیلانی صاحب کے
جو کینڈیڈیچر کو، لیکن بہرحال اس نے حکومت کو پریشان کر رکھا ہے۔ یہ معاملہ پہلے سنبھل سکتا تھا اور شاید کسی نہ کسی درجے میں آج بھی سنبھل سکے، لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ یہ الیکشن ہوگا اور الیکشن میں حکومت حبیب اکرم صاحب اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ پرویز الہی صاحب ہیں وہ پنجاب اسمبلی کے رکن اور وہ ہیں اسپیکر واٹ ایور، مگر جو ایکسپیرینس انہوں نے یہاں کیا ہے اس کو وہ ایکسرسائز وہی خود کیوں نہیں کر سکتے سینٹر میں؟ مگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ خلیج بہت زیادہ ہے حزب اختلاف میں اور حکومتی جماعتوں میں۔ حزب اختلاف کا خیال ہے خان صاحب کہ جو دراصل جو عمران خان صاحب کا رویہ ہے وہ اس معاملے میں بنیادی امپیڈیمنٹ ہے۔ اگر اس جب بھی کوئی معاملہ ہوا، مثال کے طور پہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ایک ترمیم ہو رہی تھی جو FATF کے بارے میں، اس وقت بھی خود حکومت کی طرف سے ایک مسودہ آیا تھا نیب کے قوانین، نیب کے قانون کو بدلنے کا۔ جب وہ ان ہاؤس ڈسکشن ہوئی، یعنی بند کمرے میں ڈسکشن ہوئی، تو وہ ساری کی ساری ڈسکشن پھر پاکستان تحریک انصاف نے اس کو الزام کی صورت میں PMLN پہ اور پاکستان پیپلز پارٹی پہ وہ پبلک میں بیان کر دیا۔ اس کی وجہ سے جو اعتماد کا بحران اس وقت سے پیدا ہوا ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوبارہ سمٹنے میں نہیں آ رہا، اور وزیر اعظم کا رویہ اتنا اس معاملے میں سخت ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی صورت میں جہاں ان کا یعنی جہاں وفاق میں کسی بھی صورت وہ پاکستان مسلم لیگ نون یا پاکستان پیپلز پارٹی سے کوئی اتحاد یا اتفاق کی کوئی صورت اس کا آپٹک بھی کریٹ نہیں کریں گے۔ حبیب صاحب یہ بتائیے گا کہ پچھلے چند دنوں کی بڑی دلچسپ ڈیولپمنٹ ہے۔ ایک جانب حمزہ شہباز صاحب کی 2 سال بعد بیل ہو گئی ہے، کل وہ چھوٹ جائیں گے۔ مریم نواز شریف کے مطالبے کے عین مطابق الیکشن کمیشن نے وزیر اعظم کی خواہش کے برعکس فیصلہ دیا اور کہا کہ ڈسکا میں دوبارہ الیکشن ہوں گے۔ اسی دوران بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ سینٹ الیکشن میں تمام ادارے انڈیپینڈنٹ ہیں اور نیوٹرل ہیں، ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے۔ تو یہ جو اتنے گہرے زخم تھے یہ بڑی تیزی سے پچھلے چند دنوں میں مندمل ہوئے ہیں۔ خان صاحب جہاں تک ڈسکا کے الیکشن کا تعلق ہے تو ڈسکا کے الیکشن کو ہم مریم نواز کی سیاسی جیت تو کہہ سکتے ہیں ایک حوالے سے کہ وہ بار بار یہ مطالبہ کر رہی تھی، لیکن ڈسکا کے الیکشن میں اتنی بلیٹنٹ قسم کی خلاف ورزیاں ہوئی تھی ضابطہ اخلاق کی، اور وہاں پر جو امن و امان کی صورتحال رہی تھی وہ آپ کو یا آپ سے اچھا یہ کون جانتا ہے کہ جس طرح کراچی میں تشدد کی بنیاد پر ووٹ کا فیصلہ لیا جاتا تھا، بالکل وہی صورت ہم نے ڈسکا میں دیکھی تھی۔ تو ڈسکا کے معاملے کو آپ اس پالیٹکس سے فی الحال آپ اگر الگ بھی کر لیں تو میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی ہماری جو پکچر آپ نے ڈرا کی ہے اس میں فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن جہاں تک یہ جو زخموں کا اندمال ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ زخموں کا اندمال ابھی اس طرح ہوا نہیں ہے جس طرح کی خواہش ہے، یعنی جس طرح اندمال تو مکمل طور پہ مندمل نہیں ہوئے، لیکن ایک پیش رفت تو ہے، کافی دلچسپ پیش رفت ہو سکتا ہے شہباز شریف صاحب کی بھی بیل ہو جائے، اور یہ جو ماحول بن رہا ہے ایک اوور آل بھی ہمارے خطے کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو بڑی دلچسپ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ تو کیا اچھی سوچ رکھنے میں کیا مسئلہ ہے؟ اچھی سوچ رکھنے میں یہ مسئلہ ہے کامران خان صاحب کہ آپ نے ہی اس نظام کو ہائیبرڈ کا نام دیا، جس کو آپ نام کہتے ہیں اور بعض لوگ نام سمجھتے ہیں، نئی ٹرم سمجھتے ہیں پولیٹیکل سائنس کی، اور بعض لوگ پھبتی سمجھتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ نے اس کو جو آرٹسٹک نام دیا ہائیبرڈ نظام کا، اس کے ایک فریق کے حوالے سے اعتماد کا فقدان اتنا گہرا ہے کہ آپ اس کی ایک مثال خود شہباز شریف صاحب کی گرفتاری کی صورت میں ہی دیکھ سکتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب کو جب گرفتار کیا گیا تو اس کے نتائج بھگتنا پڑے، اور اس سے پہلے بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے، خود شہباز شریف صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ میں نہیں سمجھتا کہ ایسی سیاست میں ایسی صورت آئے کہ جس میں ہم اسٹیبلشمنٹ کو اور عمران خان کو ایک خانے میں رکھ دیں۔ تو لہٰذا وہ سمجھتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کا اس کے بارے میں ایک متوازن نقطہ نظر ہونا چاہیے، اور یہ انہوں نے لاہور میں سینئر جرنلسٹوں کو بلا کر اپنا نقطہ نظر بڑے واضح انداز میں بیان بھی کیا۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اس سے اگلے دن، یعنی میں آپ کو جب کی بات بتا رہا ہوں وہ دن سیٹرڈے تھا، ہفتے کا دن تھا، اور منڈے کو انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ بہت شکریہ جناب حبیب اکرم ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے قابل ذکر ڈیولپمنٹ ہوئی کل شب NCOC نے فیصلہ کیا کورونا سے منسلک کلیدی تمام پابندیاں اٹھا لی جائیں، اور یہ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے، اور اس حوالے سے تعلیمی ادارے پورے کھل جائیں گے، ڈائن ان شروع ہو جائے گی ریسٹورنٹس میں، شادی ہال کھل جائیں گے، سنیماز کھل جائیں گے۔
یہ کتنا مشکل کتنا آسان فیصلہ تھا، NCOC کے چیئرمین اسد عمر ہمیں بتائیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ عام پاکستانیوں نے یقیناً سکون کا سانس لیا ہے، مگر طبی شعبے سے منسلک ماہرین تھوڑے سے نروس ہیں۔ کل پاکستان بھر میں کرونا کی وجہ سے عائد پابندیاں تقریباً ختم کرنے کا اعلان ہو گیا ہے۔ ملک بھر کے تعلیمی ادارے 1 مارچ سے ہفتے میں 5 روز کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ NCOC نے کرونا کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے اب تجویز دی ہے کہ بلدیاتی انتخابات اور کیڈ بورڈ کے الیکشن مئی کے آخر یا جون کے آغاز میں کرائے جا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی 15 مارچ سے کاروباری سرگرمیوں، پارکس پر عائد اوقات کی پابندی بھی اٹھائی جا رہی ہے، جس کے بعد ملک میں کاروباری اور تجارتی سرگرمیوں میں پھر تیزی آئے گی۔ اب رات 10 بجے کے بعد بھی دکانیں اور مارکیٹس کھل سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ انڈور شادیوں کی اجازت کا بھی اعلان ہو گیا ہے۔ پاکستان بھر میں شادی ہالز اور مارکیز کو پچھلے سال مارچ میں مکمل طور پر بند کر دیا گیا تھا۔ سپٹمبر میں گنجائش سے 50% تک مہمانوں کی شرط کے ساتھ شادی ہالز کی تقریبات کی اجازت ملی، مگر نومبر میں ایک مرتبہ پھر انڈور شادیوں پر مکمل پابندی آئی۔ اس کے علاوہ 10 مارچ کو ایک مرتبہ پھر حالات کا جائزہ لینے کے بعد 15 مارچ سے ریسٹورنٹس کے اندر بیٹھ کر کھانے کی اجازت بھی ہوگی، اور SOPs پر سختی سے عمل کے ساتھ 15 مارچ سے سنیماز بھی کھلیں گے، اور یہ وہ سنیماز ہیں جو کہ پچھلے تقریباً 1 سال سے بند ہیں۔ یقیناً جب سے کووڈ آیا ہے اس وقت سے پاکستان میں سنیماز بند کر دیے گئے تھے۔ 15 مارچ سے ہی عوام کو مزارات پر بھی جانے کی اجازت ہوگی۔ اس وقت PSL میچز میں صرف 20% شائقین اسٹیڈیم میں جا رہے ہیں، مگر اب NCOC نے فیصلہ کیا کہ 15 مارچ سے 50% شائقین کو اسٹیڈیم جانے کی اجازت ہوگی، جبکہ پلے آفز میچ میں اسٹیڈیم کی گنجائش کے مطابق تماشائی میچ انجوائے کر سکتے ہیں، تاہم کرونا SOPs پر عمل درآمد ضروری ہوگا۔ NCOC کے مطابق ضرورت پڑنے پر سمارٹ لاک ڈاؤن کا لحاظ کیا جائے گا۔ صوبے بھی اپنے طور پر حالات کے مطابق سمارٹ لاک ڈاؤن نافذ کر سکتے ہیں۔ یہ اعلانات اس وقت ہوئے ہیں جب پاکستان میں کرونا پوری طرح سے قابو میں نہیں آیا ہے، اموات ہو رہی ہیں، اور آج بھی کووڈ سے 64 اموات ہوئی ہیں۔ پاکستان میں 1100 سے زائد مریض سامنے آئے ہیں۔ اس پوری صورتحال پہ بات کرتے ہیں، اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب اسد عمر، چیئرمین NCOC اور وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی۔ بہت بہت شکریہ اسد عمر صاحب۔ فرمائیے گا، یہ بڑا بولڈ اپیرنٹلی لگتا ہے NCOC کا فیصلہ، کیونکہ کرونا قابو میں آنا تو دور کی بات ہے، بہرحال ابھی برقرار ہے۔ آج بھی 50 اموات ہوئی ہیں، 1100 سے زیادہ مریض ہوئے ہیں، لیکن یہ انیشیٹو لیا ہے NCOC نے۔ جی کامران بھائی، اس کے جو بیسک وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو وبا کا پھیلاؤ ہے اس کو ظاہر ہے روزانہ کی بنیاد کے اوپر دیکھتے رہے ہیں، اور جب ہم نے دوبارہ سے پابندیوں میں اضافہ کیا تھا، نومبر کے آخر میں یہ فیصلے کیے گئے تھے، تو اس وقت جو ہے وہ کیسز کی تعداد بھی بہت بڑھ گئی تھی اور اموات بھی بہت زیادہ بڑھ چکی تھی، اور اس وقت سے ابھی تک جو ایکٹیو کیسز ہیں اسے بھی کم رہ گئے ہیں۔ جو پازیٹیوٹی ہے، یعنی کتنے لوگوں کا مثبت رزلٹ آ رہا ہے، ٹیسٹ آ رہا ہے کورونا کا، 100 لوگوں میں سے جو ہوتا ہے وہ بھی کچھ 7.5% پہ جا کے وہ 3% سے ذرا سا زیادہ ہے، تو وہ بھی آدھے سے کم ہوا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ہے ویکسین کی دستیابی۔ 2 مارچ کو انشاءاللہ تعالیٰ بڑی کھیپ ہماری لاکھوں ویکسینز پہنچ جائیں گی۔ رجسٹریشن ہم نے پہلے کھول دی تھی 65 سال کے لیے، پھر 7 سال کے لیے بھی کھول دی، اور انشاءاللہ منڈے سے ہم 50 سال سے اوپر کے بھی لوگوں کی کھول دیں گے۔ تو جو لوگ جو زیادہ جن کے لیے مہلک ثابت ہوتی ہے بیماری، ان کے لیے ویکسین کی دستیابی ہو گئی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ لگنی شروع ہو جائے گی۔ اور میں آپ کے ذریعے اپیل بھی کروں گا سب سے کہ جو اس ایج میں آتا ہے وہ ضرور ویکسین لگوائے اپنی حفاظت کے لیے اور معاشرے کی حفاظت کے لیے بھی۔ اس لیے خطرہ جو ہے اس کے اندر کیونکہ کمی نظر آئی ہے، تو وہ لوگ جو ان کا معاشی طور پر بہت ایک مشکل وقت سے گزرے ہیں، ریسٹورانٹس والے ہیں، شادی ہال والے ہیں، تو ان کو جو ہے اب ہم اجازت دے رہے ہیں کہ وہ دوبارہ سے اپنا کاروبار شروع کریں، اور ظاہر ہے کہ ہم بہت نظر رکھیں گے صورتحال کے اوپر، اور خدا نخواستہ اگر ہمیں کہیں بھی نظر آتا ہے کہ صورتحال میں ابتری آ رہی ہے تو پھر فیصلے کیے بھی جا سکتے ہیں۔ لیکن ہماری امید یہ ہے کہ اگر لوگ ویکسین وقت پر وقت استعمال کرنے کے لیے لگوانے کے لیے تیار ہوں اور ویکسینز لگنی شروع ہو جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ خطرہ جو ہے وہ محدود رہے گا۔
تو جو سائنٹیفک فیڈ بیک تھا، جو میڈیکل کمیونٹی کا فیڈ بیک تھا NCOC کا، وہ پاکستان میں جو کووڈ کا جو اس وقت سٹیٹس ہے اس کے بارے میں کیا ہے؟ آگے کیونکہ موسم گرم ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے آپ کے تھوڑے ہاتھ پاؤں کھلے ہیں، ہم اس سیکنڈ ویو کی پیک کر چکے ہیں، کیا فیڈ بیک ہے؟ یہ جو سائنٹیفک کمیونٹی یہ آپ کو کیا بتا رہی ہے؟ جی، جو کووڈ کی جو پیک تھی ہماری، دوسری لہر کی جو پیک تھی وہ دسمبر کے مہینے کے اندر آئی تھی، اور اس نومبر کے آخر میں ہم نے یہ جو پابندیاں لگائی تھیں تو اس کے بعد دسمبر میں پیک کر کے نظر آیا کہ وہ بتدریج نیچے آتی رہی ہے، لیکن ظاہر ہے ہم مطمئن ہونا چاہتے تھے کہ اس میں خاطر خواہ کمی ہمیں نظر آئے، اور وہ نظر آنے کے بعد ہم یہ فیصلے کر رہے ہیں، وہ بھی 15 مارچ سے ہوں گے۔ جیسے میں نے کہا 2 مارچ کو ویکسین آ جائے گی، 5 مارچ سے بڑی تعداد میں ویکسینز لگنی شروع ہو جائیں گی تمام لوگوں کو۔ سو امید یہ ہے کہ وبا رہے گی اور احتیاط پھر بھی ضروری ہے، اور ابھی آپ جیسے بتا بھی رہے تھے کہ یہ جو سیکٹرز کھل رہے ہیں اس میں حفاظتی تدابیر یا SPs کو فالو کرنا ابھی بھی بہت امپورٹنٹ ہوگا، اور جہاں وائلیشنز نظر آئیں گی تو پھر ان کو کریک ڈاؤن بھی کیا جائے گا، لیکن بیلنس کرنا ہے۔ ہم نے لوگوں کی روزگار کی جو ضرورت ہے، لوگوں کی جو معاشی ضروریات ہیں اس کو، اور صحت کے جو ہمارے جو چیلنج ہے ان دونوں کو بیلنس کر کے ساتھ لے کر چلنا ہے۔ مگر اس میں جو سب سے بولڈ پہلو ہے، سب سے جو دلیرانہ قدم ہے وہ یہ کہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کو، اسکول، کالجز، یونیورسٹیز کو مکمل طور پہ ان کی تعلیمی سرگرمیاں بحال کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور یقیناً یہ سب سے بڑی کانگریگیشن ہوگی ڈیلی بیسس پہ ہماری یوتھ کی، اور یہ ہوگا سب سے بڑا ایریا جس پہ نگاہ رکھنی ہوگی۔ جی، اس کے اندر جو اگر آپ کو یاد ہو تو 1 فروری سے ہم نے جو ہے وہ کھول دیا تھا، 50% کے اوپر ہم چلے گئے تھے، اس سے پہلے کچھ جو ہے جو بڑی کلاسز ہیں وہ پہلے کھول دی گئی تھی، تو اس کے بعد ہمارے پاس اب 3 ہفتے سے زیادہ کے ریزلٹس موجود ہیں، اور ہم نے بتدریج اس عرصے کے اندر بھی کمی ہوتے ہوئے نظر آئی ہے، جو کیسز ہیں اس کے اندر کے پھیلاؤ کے اندر ہمیں کمی نظر آئی ہے، بہت زیادہ کمی نہیں ہے لیکن کمی نظر آئی ہے، اس کے باوجود کہ اسکول جو ہے وہ 50% اٹینڈنس پہ کھول دیے گئے تھے، تو وہ ایک اہم پہلو تھا، اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ پھر فیصلہ کیا گیا کہ باقی جو کلاسز ہیں اس کی بھی اجازت دے دی جائے۔ اور اگر آپ ایجوکیشن سسٹم والوں سے بات کریں گے تو دونوں پہلو سے، بچوں کی تعلیم کے پہلو سے بھی، اور جو اسکول خاص طور پہ جو کم آمدنی والے پرائیویٹ اسکولز ہیں ان کا بھی بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ تو جیسے میں کہہ رہا تھا، ججمنٹ کال ہوتی ہے کامران بھائی، لیکن لینے پڑتے ہیں فیصلے، اور کوشش یہ ہے کہ توازن دونوں پہلوؤں میں رکھے سامنے، معاشی ضروریات بھی اور صحت کے جو چیلنجز ہیں ان کو بھی۔ یقیناً بہت شکریہ جناب اسد عمر، چیئرمین NCOC ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے، کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ ناصر۔